महंगाई का तूफान, हमारा सरमाया डूब रहा है। आ गया वहां सर महंगाई की जरूरत सी ईरान ने पंगा लेन दी की प्रॉब्लम की सी इनू सर प्रॉब्लम तो एप्स्टीन फाइल है ना, वो आपको पता है कि उन्हें तो फिर भी जारी कर देनी है चीज़ा। नेतन्याहू बाज नहीं आने वाला सर, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, कहां बाज आया, वो क्रूल किस्म का शख्स है। उसने कहा 5 दिन के लिए हम हमला नहीं करेंगे, उसी दिन हमला कर दिया। ऑलरेडी उनकी आवाम सड़कों पर है और उनका सिर्फ एक मुतालबा है, नथिंग एल्स, इंतकाम। तो अब मुझे बताएं, वो सिंगल एजेंडे पे कौम खड़ी है, वो लाखों लोग बाहर निकले हुए हैं, वो मान जाएंगे? आप मुज़ाकर कहेंगे सही का सर, ट्रंप ने एक्सपोज कर दिया अपने आप को, अपने मुल्क को गिरा दिया। ट्रंप ने तो अमेरिका का सत्यानाश कर दिया सर। और आप ये देखें कि पायनू इतनी कुट पै रही है कि मतलब कहाँ वो गई भड़कें जाफरी साहब, जो दिन रात भड़कें थी, हम निस्तो नाबूद कर देंगे, ईरान की हम तनसीबात को उड़ा के रख देंगे, एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। सर ना मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म हो रही है, ना एटॉमिक प्लान जो है, जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो रहा है। ये तो एक हारे हुए लोग नज़र आ रहे हैं मुझे। तो वही ने सर, उससे ज़्यादा खतरनाक लोग सामने आ गए ने। वो तो ये नहीं कह रहा ना, वो कह रहा रजीम चेंज हो गई है, वो बात अलग है कि और खतरनाक आ गए। बड़े बड़े भड़के थी कि हम जो है ना अवाम की तब्दीली लाएंगे, जमहूरियत आ जाएगी ईरान में। ऐसे रहनुमा होते हैं जो मुर्गियों से अंडे बनाकर फिर बकरियां पालकर और ऐसे कई ख्वाब दिखाते हैं अपनी कौम को। ये कोई नई बात नहीं है सर। स्पेन का इनकार, फ्रांस का इनकार, ये तो कभी मुमकिन ही नहीं हुआ था इनके लिए। नेटो, जिसको वो नेटो, उनका एक बेबी, हाँ, वो बच्चे ने बाप को आंखें दिखा दी, बाजू पे आनल दरा, कागजी शेर कह दिया। कागजी शेर कह दिया। अब नेटो ने वॉशिंगटन में रिक्वेस्ट भेजी है कि हमारी जितनी बेसिस ब्रिटिश है, कहीं फ्रेंच है, कहीं आप पता ना मुख्तलिफ बेसिस पे, कि इनको वापस भेजा जाए। लोग बदवाएं दे रहे हैं जाफरी साहब, एनू कितो जान छुड़ाओ साडी, ए तो सानू लै डुबे। सर जो वर्चुअल मनी होती है ना, वो वर्चुअल मनी होती है, याद रखिएगा, किसी भी तरह की हो, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लोगों ने तो मुझे कहा कि मैं पता नहीं कितने करोड़ बना ले बिटकॉइन तो, हाँ। लेकिन वो मैंने सुना ही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नाजरीन, जंग की सूरत हाल अब खासी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां एक तरफ बहुत ज़्यादा धमकियां थी, नेतन्याहू साहब रोज़ आते थे, कोई ना कोई बड़ा बयान दागते थे और बड़े स्ट्रेट अवे ईरान को धमकियां लगाते थे। इसके साथ साथ अमेरिकन सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत ज़्यादा गरजते बरसते थे, खरी खरी सुनाते थे। उसके बाद ईरान बहुत ज़्यादा सवीर किस्म का जवाब देता था और यूं ये जंग का सिलसिला जारी और सारी था। लेकिन अब सूरत हाल मुज़ाकरात की तरफ जा रही है। यूं लग रहा है कि ट्रंप एक शिकस्त खुर्दा, एक जंगजू की तरह लवारिस खड़े नजर आ रहे हैं मैदान में। और इसके साथ साथ इस्राएली वज़ीर आज़म जो है नेतन्याहू जो हैं, वो भी एक अफसुर्दा चेहरा लेकर मैदान जंग में खड़े हैं। यूं लग रहा है कि अकेले रह गए हैं दोनों, कोई साथ नहीं दे रहा। इवन उनके अपने ममालिक में भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं और ये सिलसिला इस कदर बढ़ चुका है कि गोके खुलकर बात तो नहीं हो रही मुज़ाकरात की, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी को देखते हुए अगर हम कह सकते हैं कि बैकडोर कुछ ना कुछ चल रहा है और ईरान लेकिन दूसरी जानिब मुसलसल इनकार कर रहा है। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि अमेरिका ने अपनी तजावीज़ जो हैं जंग के हवाले से, वो पाकिस्तान को थमा दी हैं और पाकिस्तान ने आगे ईरान को थमा दी हैं। जाफरी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शहरी भाई आप सुनाएं। ठीक है, आज आपने पूरा नाम लिया नेतन्याहू का, बेंजामिन नेतन्याहू। सर बेंजामिन नेतन्याहू, देखें क्या बात है, क्या बात है। और आप ये देखें कि पायनू इतनी कुट पै रही है कि मतलब कहाँ वो गई भड़कें जाफरी साहब, जो दिन रात भड़कें थी, हम निस्तो नाबूद कर देंगे, ईरान की हम तनसीबात को उड़ा के रख देंगे, एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। सर ना मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म हो रही है, ना एटॉमिक प्लान जो है, जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो रहा है। ये तो एक हारे हुए लोग नज़र आ रहे हैं मुझे। सर वो देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि रजीम तो चेंज हो गई है, हमने 3 टियर मार दिए, नीचे वाले आ गए हैं, तो रजीम तो चेंज हो गई। वही ने सर, उससे ज़्यादा खतरनाक लोग सामने आ गए ने। वो तो ये नहीं कह रहा ना, वो कह रहा रजीम चेंज हो गई है, वो बात अलग है कि और खतरनाक आ गए। नहीं तो जाफरी साहब कहाँ गए वो वादे, कहाँ वो जो बड़े बड़े भड़के थी कि हम जो है ना अवाम की तब्दीली लाएंगे, जमहूरियत आ जाएगी ईरान में। ऐसे रहनुमा होते हैं जो मुर्गियों से अंडे बनाकर फिर बकरियां पालकर और ऐसे कई ख्वाब दिखाते हैं अपनी कौम को। ये कोई नई बात नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ऐसे ही ख्वाब दिखाए, एक बेगानी तो मकबूलियत ही देखें डाउन एंड डाउन। सर सारा कुछ डाउन है, मुल्क से सवाल डाउन है। देखें सुपर पावर का वो कुर्सी उनसे, उनकी
ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, ٹوٹ گئی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. کرسی اس کے پاس ہے لیکن ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, کرسی کی 2 ٹانگیں کم از کم ٹوٹ گئی ہیں. سپر تو جب وہ ہل جاتی ہے نا, یورپ کا رسپانس دیکھ رہے ہیں آپ, بالکل ایسے ہی ہے. اس طرح ان کو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا سر. اسپین کا انکار, فرانس کا انکار, یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہوا تھا ان کے لیے. نیٹو جس کو وہ نیٹو ان کا ایک بیبی, وہ بچے نے باپ کو آنکھیں دکھا دی, بازو کے آنل درا کاغذی شیر کہہ دیا, کاغذی شیر کہہ دیا. اب نیٹو نے واشنگٹن میں ریکویسٹ بھیجی ہے کہ ہماری جتنی بیسس پہ ہمارے جو کئی برٹش ہے, کئی فرینچ ہے, کئی آپ پتہ نا مختلف بیسس پہ, کہ ان کو واپس بھیجا جائے, ان کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ. وہ ریکویسٹ بھی چلی گئی ہے, نیٹو بھی نکلندے چکر. ہاں جی, کیونکہ سر بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو جنگ تھی نا, اس میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا, جتنے فیکٹرز بھی آپ لے لیں, زمینی, فضائی, بحری, ایون ورچوئل اور پھر پروپیگنڈا, ہر طرح کے حساب سے ایران نے اس طرح ٹیکل کیا ہے کہ یو ایس کی مثال نہیں ملتی سر. بڑا حیران کن, ہم تو ایران کو بڑا وہ پسماندہ اور اس طرح کا ملک سمجھتے تھے, لیکن آپ کو بتاؤں ہم عراق سمجھ رہے تھے کہ جی عراق کی طرح, صدام کی طرح ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ایک رجیم چینج ہوگی اور عوام جو ہے. نہیں, یا تو ایرانی یونیورسٹیز کی لڑکیوں نے مل کے, ایرانی یونیورسٹی کی لڑکیوں نے مل کے ایک ریڈار سسٹم بنایا اپنا, ٹھیک ہے, وہ ریڈار سسٹم باقاعدہ وہ ہے جو استعمال کیا جا سکتا ہے, ایسے ماڈل نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ ایرانین قوم کا لیول کیا ہے سر, ان کا لٹریسی ریٹ کتنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جی ہاں, اس خطے میں ایشیا میں سب سے زیادہ ہے ان کا لٹریسی ریٹ ہے. تو وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جاہل نہیں ہیں, اور ان کی تاریخ بھی ہے, وہ دنیا کی پرانی ترین قوموں میں سے ہیں, ان کی ثقافت ہے, وہ ایک مضبوط جڑیں رکھنے والی قوم ہے. اور انہوں نے ہار کے جانا کہاں ہے, انہوں نے تو وہیں رہنا میرے بھائی. تو ہار ان کے پلے میں ہے ہی نہیں, یاد رکھیے گا. ہار تو ہوگی جب وہ ریٹریو کر جائیں, تو انہوں نے تو جانا ہی کہیں نہیں, وہیں رہنا ہے. ہار تو ان کے پلے میں نہیں ہے. ٹرمپ کی مقبولیت کی بات کریں, امریکہ میں سٹاک مارکیٹیں مسلسل ڈاؤن 3% 4%, کرپٹو مارکیٹ کا برا حال ہوا ہے. ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو میں بتاتا ہوں جعفری صاحب, ایک کرپٹو کرنسی میں کوائن ہے, اس کا نام ہے ٹرمپ. یہ ایک باقاعدہ طور پہ لانچ شدہ امریکہ کا کوائن ہے. اس کوائن کی جو مالیت ہے, یہ جب سٹارٹ ہوا تھا, جب انہوں نے لانچ کیا تھا, تو یہ ایک کوائن تھا $15 کا, $15 کا. لوگوں نے کروڑوں کی تعداد میں انویسٹمنٹ کر دی. ٹرمپ ہونی اور کرپٹو کرنسی نو, کرپٹو مارکیٹ نو بھی لے ڈوبے نے. وہ ٹرمپ جو ہے وہ اب آ رہا ہے $1.5 $2 $3. کہاں لوگوں نے $15 کی انویسٹمنٹ کی, کسی نے $20,000 لگا دیے, کسی نے $40,000 لگا دیا. اب دیکھیں ٹکا ٹوکری کر دیا, لوگ بدوائیں دے رہے ہیں جعفری صاحب, اینو کتوں جان چھڑاؤ ساڈی, اے تے سانو لے ڈوبے. سر جو ورچوئل منی ہوتی ہے نا, وہ ورچوئل منی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, کسی بھی طرح کی ہو, وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لوگوں نے تو مجھے کہا کہ میں پتہ نہیں کتنے کروڑ بنا لے بٹ کوائن, لیکن وہ میں نے سنا ہی ہے, آپس کی بات ہے, میں نے کسی کو نہیں. جعفری صاحب اس میں تو کرپٹو تو ایک حقیقت تو ہے, کیونکہ وہ آپ کے جو کوائنز ہوتے ہیں نا, وہ وڈرا ہوتے ہیں, وہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈالر کی ایکسچینج میں کر لیتے ہیں. وہ ایک موضوع سے ہٹ جائیں گے, لیکن میں آپ کو یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ امریکہ میں طوفان ہے ایک کساد بازاری کا. وہاں کے عوام چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ یار اس بندے کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان, ہمارا سرمایہ ڈوب رہا ہے. آگے وہاں مہنگائی کی ضرورت سی ایران نے پنگا لین دی کی پرابلم کی سی انہوں. سر پرابلم تو ایپسٹین فائل ہے نا, وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو پھر بھی جاری کر دینی ہے چیزاں. نیتن باز نہیں آنے والا سر, ہی از ناٹ اے پولیٹیشین, وہ کرول قسم کا شخص ہے. اس نے کہا 5 دن کے لیے ہم حملہ نہیں کریں گے, اسی دن حملہ نہیں کیا, تو وہ تو کہیں باز نہیں آیا. لیکن وہ جو انرجی سیکٹر پہ حملہ ہوا تھا نا, ایران نے آج وہاں ٹھیک ٹھاک حملے کیے ہیں. وہ ایک توانائی کی ان کی ہے, یہی اٹامک جو ہے اس سے ریلیٹڈ تنصیبات, ہدیرا اور الخو دائرہ ان کی ایک جگہ ہے, وہاں پہ جو ہے اچھے خاصے اٹیک کیے ہیں. اور ابھی یہ نہیں پتا کہ وہاں تنصیبات کو نقصان پہنچا یا نہیں, لیکن وہاں دھماکے سنائی دیے ہیں. اس کے علاوہ روبن پاور پلانٹ ہے, اس پہ اٹیک ہوا ہے, اور 2-3 اور جگہ پہ یو اے ای میں بھی. تو آج قطر نکل گیا پتلی گلی, تن پتہ ہے قطر نے, کل میں نے آپ کو بتایا تھا امیر قطر نے فون کیا ہے ٹرمپ کو, آج وہ پتلی گلی نکل گیا. انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم آپ کے لیے مر گئے, آپ ہمارے لیے مر گئے مسٹر ٹرمپ.
اللہ تعالیٰ بھلا کرے. وہ کچھ ایسی سچویشن آ گئی ہے. تو یہ عرب ملک کا باری باری. اچھا ایک خبر کا میڈیا رپورٹ کا جائزہ لے لیتے ہیں. گو کہ ایران نے اس کی تردید کی ہے اور ایران نے واشگاف انداز میں یہ بڑا کلیئر بتا دیا کہ کوئی مذاکرات نہیں, کوئی کچھ نہیں. لیکن حکومت پاکستان کا رویہ, وزیر اعظم کا ٹویٹ کرنا, امریکن آفیشلز کا ہمارے جو فیلڈ مارشل سے رابطہ کرنا, اس کا مطلب ہے جعفری صاحب بیک ڈور کچھ نہ کچھ تو ہے. لیکن جنگ میں ہمیشہ تردید تو کرنی پڑتی ہے. سر بات یہ اسٹریٹجی کا حصہ انہوں نے ہوتی ہے. اپنی عوام کو جواب دینا. اگر وہ مذاکرات کی بات اوپنلی مان لیں گے تو ان کے لیے خاصی مشکل کھڑی ہو جائے گی ان کے ملک میں ہی, کیونکہ وہاں کی عوام تو آلریڈی سڑکوں پر ہے. خامنئی صاحب کے جانثار جو ان کے مرنے والے بہت بڑی تعداد میں, آلریڈی ان کی عوام سڑکوں پر ہے اور ان کا صرف ایک مطالبہ ہے, نتھنگ ایلس, انتقام. تو اب مجھے بتائیں, وہ سنگل ایجنڈے پہ قوم کھڑی ہے, وہ لاکھوں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, وہ مان جائیں گے آپ مذاکرہ کہیں گے تو میرے بھائی اس کے لیے پھر بیک ڈور. انہیں بھی پتا ہے کہ بات تو مذاکرات سے ہی حل ہونی, جب بھی حل ہونی, لیکن کہتے ہیں نا تون تو پھڑ لیا ہے امریکہ, تو اب وہ گردن سے پکڑا ہوا ہے نا. اب ایران کا دل نہیں کر رہا اس کو چھوڑنے کے, وہ کہتا چھتر ماری جاواں مزہ آ رہا ہے. ہاں انہوں مزہ آ رہا ہے. اچھا انہوں صرف مزہ نہیں آ رہا, جنہ شو ویکھن والا ہے نا سارے نوں مزہ آ رہا ہے. کوئی اندروں دے نال نہیں ہے, اندر سے کوئی یو ایس کے ساتھ نہیں, کوئی بھی نہیں. سری لنکا جیسا ملک نہیں رہا سر, سری لنکا کی, جاپان جیسا ملک نہیں رہا. جاپان کی وزیر اعظم سر ملاقات کرنے کے بعد کہتی ہے کہ چیز دیکھا گے کرنا کی ہے. سر یہی کہہ رہا نا, یورپ پورا آپ دیکھیں دنیا کا کون سا ملک تھا, وہ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے. ایون کہ کینیڈا بھی خوش ہے. حافظ صاحب بھی مزے لے رہے ہیں. سر حافظ صاحب بھی مزے لے رہے ہیں. حافظ صاحب جو ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک جنگ کو منجے ہوئے جنگجو ہے, منجے ہوئے سے پاسا لا رہا ہے. ان کا لیول ہی کچھ اور ہے. ایران نے کن شرائط پہ مانے گا, کہاں مانے گا, گیو اینڈ ٹیک کدھر کرے گا, وہ پورے ڈرافٹ لے کے پوری تیاری سے ان سے رابطہ کریں گے. اتنے کچے گیم نہیں کریں. اندر کی خبر دے دوں, جی پتہ نہیں اس تو بعد کی ہوتا ہے, لیکن میں جناب نو دس دینا. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا محسن رضائی صاحب, ہاں بالکل بتایا تھا آپ نے. وہ ان کے آرمی میں کمانڈر بھی رہے ہیں, ان کی پوری IRGC کے مشیر بھی ہیں. تو بیک ڈور چینل سے حافظ صاحب سے ان کا بھی رابطہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو کیونکہ جنرل کی بات کچھ اور ہوگی, امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ بھی وہ جنرل ہیں جنہوں نے عراق کی جنگ اور پتہ نہیں کون سی جنگیں لڑی ہوئی. ایک ماہر تجربہ کار جنگجو جنرل ہے محسن رضائی صاحب, عام آدمی نہیں ہے. سمجھ لو ایران دے فیلڈ مارشل نے, لٹرلی وہ ایسے ہی ہے. اور وہ ہیں بھی مذہبی طور پر بھی وہ بڑے با کردار اور با اخلاق اور خوش اخلاق. تو یہ بیک ڈور سے انٹیلیجنس جو ہے, وہ آپ کو پتا ہے انٹیلیجنس ساری دنیا دے رلے ملے ہی ہوندے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ آپس ہی کہندے نے یار انج کرنے, اسی بھی نوکری کر رہے ہیں, تسی بھی نوکری کر رہے ہو, آؤ شیئرنگ کرو, تسی اپنا مین دیو میں تان دینے ہیں, تے چلو باہر چلیے, دو میں منجن بیچ لیے بنا. ایگزیکٹلی ایسے ہوتی ہے. تو وہ تو بات چیت کسی نہ کسی, ابھی ملاقات یا کوئی ڈائریکٹ بات نہیں ہے, لیکن بات آگے بڑھ. اس کا مطلب ہے کہ ایک پولیٹیکل بیک ڈور کے علاوہ ایک ملٹری بیک ڈور بھی کھلا ہوا ہے. تو اگر وہ ملٹری بیک ڈور پہ اصل میں ہوتا کیا, وہ آپ کے سامنے آپ رضائی صاحب ہیں, میں فیلڈ مارشل ہوں, مثال دے, تو ویسے اللہ معاف کرے, سوچنا بھی نہ سر, ٹھیک ہے نا, مثال دے رہا ہوں, مثال دے دیں. تو مجھے پتا ہے کہ تسی بھی جرنیل ہو, میں تہاڈے سامنے جڑی چیزاں رکھاں گا نا, وہ جرنیل کے مائنڈ کی رکھوں گا. ہاں اوبویسلی پورا ہوم ورک ہوگا, آپ کے پیچھے بھی ٹیم ہے, اس کے پیچھے بھی ٹیم ہے, کام کرتے ہیں, پورا سیکریٹریٹ کام کرتے ہیں, پورے سیکریٹریٹ کام کرتے ہیں. تو پھر جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو بات کہیں جاتی ہے. انہوں نے یہ یاد رکھیے گا, کبھی بھی ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کرنے, جو مرضی ہو جائے, ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کریں گے وہ کبھی بھی ایران سے. ایسا بیک ڈور ہی استعمال ہوگا, اور شرائط جو ہیں وہ ایران کی مانی جائیں گی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, میں آپ کو ابھی پہلے بتا رہا ہوں کہ شرائط, کیونکہ شرائط جیتنے والے کی مانی جاتی ہیں. اب وہ چھوڑ نہیں رہا. آج میں نے آپ کو بتایا بڑے خطرناک حملے کیے ہیں. اس کے علاوہ بینگورین ایئرپورٹ پہ دوبارہ آج حملہ کیا ہے, اور ان کا جو ری فیولنگ کا سارا وہاں نیٹ ورک تھا, وہ سارا سٹرکچر اڑا دیا. اس کو جنرل ڈیپو بھی کہتے ہیں وہاں پہ. تو وہ 2 ڈرون حملے ہوئے ہیں اس پہ. دوسرا, ایران نے جو میڈیا وار لڑ رہا ہے, میں نے کہا اس فرنٹ پہ, CNN کو انہوں نے اپنے میزائل سٹی کا دورہ کرایا. CNN کے کورسپونڈنٹ نہ صرف میزائل سٹی میں گئے ہیں, انہوں نے گھومے ہیں, انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں, وہ ان کو لے کے گئے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایک کا دورہ کیا ہے,
ابھی تو ایسے کئی یہ ہیں. ہمارے ملک میں اسکیٹرڈ ہیں, پھر انہوں نے ڈاٹس کریٹ کر کے, تو بھائی وہ پورے ایران میں نا بتا دیے ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھیلے ہوئے ہیں. اسی لیے تو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں سی این این تو جھوٹا چینل ہے. سر یہ تو دیکھیں, اس کو کہتے ہیں ایکسس جرنلزم, اس کو کہتے ہیں ایکسس جرنلزم. اس کو ایکسس ملی ہے, اس نے کیا ہے, غلط ہے صحیح ہے یہ بعد میں فیصلہ کریں گے. ایک جرنلسٹ کا کام ہے جو چیزیں ہیں آن گراؤنڈ ہیں ان کو پیش کر دے, غلط صحیح یہ دیکھنے والے فیصلہ کرتے ہیں. سر اس میں توانائی بحران کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو توانائی بحران کسی بھی ملک کے لیے متحمل نہیں ہو سکتا. ایران کو خود بھی اس چیز کا, سر ایران کے لیے خود بھی ایران کو یہ چیز کا جو ہے ادراک ہے. اور ہمیشہ جنگ میں جب وار گیم چل رہی ہوتی ہے تو مائنڈ گیم بھی ہوتی ہے, اس میں بیانات بھی بہت شدید ہوتے ہیں, اس میں ایک مائنڈ کو کیپچر کرنے کے لیے پالیسیز بھی ہوتی ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایران, جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں پاکستان کا نام آ رہا ہے, پاکستان ہی مسالت کروائے گا اور ایران کو بھی مذاکرات کی میز پر آنا ہے. شاید کئی معاملات پہ ایران کو پیچھے ہٹنا پڑے, یہ ضروری ہو جائے. سر گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہی ہے. یہ جو مذاکرات والی بات ہے تو ہم بہت پہلے یہ پروگرامز میں بتا چکے تھے کہ پاکستان کرے گا. اس میں آپ نے خاص طور پہ, ہاں جی, تو میں یہ ذکر کرنے لگا تھا, خاص طور پہ آپ نے حافظ صاحب کا ذکر کیا تھا, تو وہ 8-10 دن 15 دن بعد آ کے وہ چیز اسٹیبلش ہو گئی نا کہ ٹرمپ نے بھی ڈائریکٹ فون کیتا حافظ صاحب, ڈائریکٹ فون کیتا, ٹھیک ہے نا. تاڑی دوست نے تصدیق بھی کی تھی کیرولین نے. سر کیرولین کا کل کا میں میڈیا بریفنگ دیکھ رہا تھا, بڑے سخت سوالات ہوئے پرسوں کے, انفیکٹ بڑے سخت جعفری صاحب سوال ہوئے. ایک سوال پہ آ کے وہ کنفیوز ہو گئی. اس نے رپورٹر تھا ایشین آزاد, اس نے سوال یہ کیا کہ بڑے بڑے دعوے تھے, اس کا مفہوم آپ کو ایگزیکٹ ورڈنگ کی بجائے مفہوم بتا رہا ہوں. اس نے سوال کیا جی بڑے بڑے دعوے کیے تھے آپ نے, بہت بڑے بڑے دعوے تھے کہ ایران کا مین سپلائی لائن سے لے کر پاور کنزمپشن تک اور ان کے ویپنز ڈپو تک آپ سب نے اڑا دیے ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ کیرولین کا جواب سیدھے ہی وی آر ورکنگ آن اینڈ وی ڈن ا گریٹ ڈیمیج. میرا سوال کچھ اور ہے, گیا ڈیمیج. میرا سوال کچھ ہے, کنفیوز کیسی لگی آپ کو؟ سر وہ کنفیوز بھی بہت باکمال ہے. دیکھیں میں پڑھے لکھے خواتین کی بڑی اس کو انکریج کرتا ہوں, میرٹ پہ لگی ہے. آپ کی ہنسی نے مجھے خاصا جواب دے دیا. آج اس ایران نے اسرائیل کے ملٹری بیس جو جوہری تنصیبات کے لیے حوالے سے ہے اور ان کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کی ویڈیوز ریلیز کر دی ہیں. ہاں جی, انہوں نے وہ ویڈیوز ریلیز کی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس اسرائیل میں مستقل اور مسلسل کام کر رہی ہے. دوسری طرف آئی ایس آئی دی بھی سپورٹ ہونی ہے بوس. سر میرا مطلب ہے کہ تشکر پاکستان, زیادہ گلا نہیں آدھتے خریدیاں دیتے کئی دا تشکر پاکستان. سر دوسرا یہ ہے کہ بحرین میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا 9 مارچ کو, اس میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے, 32 زخمی ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی ایران نے وہ پیٹریاٹ میزائل کا حملہ تھا, یو ایس کہ پیٹریٹ میزائل سے کیا گیا تھا. میزائل ہے جعفری صاحب. سر میں یہ بتا رہا ہوں وہ یو ایس کے پیٹریٹ میزائل سے وہ حملہ کیا گیا تھا. آج بحرین کے فارن منسٹر سامنے آئے ہیں, انہوں نے تھوڑے سے اس بات کے اشارے بھی دیے ہیں اور کہا ہے کہ یو ایس نے ہمیں بہت شرمندہ کیا. قطر نہیں پیچھے ہو رہا, تو یہ باری باری آ رہی ہے. یہ اچھا ایم بی ایس پہ نظریں, سر یہاں بھی دیکھیں نا, یو ایس نے اٹیک کیا ہے, نام ایران کا لگا ہے. وہ جو سعودیہ والے تھے وہاں بھی ایسا ہی ہوا, 2-4 کویت میں. یہ مطلب باقاعدہ سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے اور یہ بھڑکانے کے لیے ہو رہا ہے. عرب اس گیم کو سمجھ گئے ہیں میرے خیال میں. اب سر اگر نہیں سمجھیں گے تو پھنسیں گے, سارے کے سارے پھنسیں گے, ان کی بادشاہت خطرے میں پڑے گی. جمہوریت ہے سر جی, پھر جمہوریت آ جائے گی, عوام باہر آ جائیں گے, اتنے بھی ایک دن آ رہا ہے. ملانیا ٹرمپ بھی آ گئی آج, اس نے باہر آ کے اپنے ہسبینڈ کے لیے پتہ نہیں بادلے نہ خواستہ ہی کہا ہوگا کیونکہ ان کے تعلقات سنا اچھے نہیں چل رہے. خراب ہی رہے ہیں شروع سے, کافی عرصے سے خراب ہے. وہ بھی سونی, وہ سر سونی نہیں کی, مسئلہ صرف ہے ٹرمپ دی رنگین مزاجی, صرف وہ دی سیکٹری سونی لگی. سر وہ تو پھر ہے کیرولین. اچھا تو وہ آج ایران نے مائنز بھی لگانے کا کہہ دیا, لگائی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم فوری طور پر وہ جال بچھا دیں گے, کیونکہ جتنے ٹروپس آئیں گے وہ پھر خطرے کافنز میں واپس جائیں گے. انہوں نے یہ بڑا ایک دم کی ہے. تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ان کے وہ جو ختم الانبیاء برگیڈ ہے وہ ساتھ ایسے اپڈیٹ کر رہی ہے ویڈیوز کے ساتھ. تو مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ ویڈیوز, اسرائیل کی ویڈیوز بھی اسرائیلی میڈیا جعفری صاحب. ابھی میں آپ کو بتاؤں, اب یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے جو ایک متھ بنی ہوئی تھی کئی سال پہلے, گزشتہ دہائی کی بات کر لیں, ایک متھ بنی ہوئی تھی جی, ایک رینکنگ جاری ہوتی تھی دنیا کی سپر پاور کون ہے, نمبر 1 نمبر 2 ملٹری. یہ گزشتہ کچھ عرصے میں جب سے پاکستان نے ضرب عضب کا جواب دیا,
بھرپور ضرب عضب کی صورت میں جواب دیا, انڈیا کو ٹیکل کیا. یہ دنیا کے لیے ایک نئی چیز تھی. یہ جنگ نے بیسیکلی ایگزامپل سیٹ کی ہے, اور اس ایگزامپل سیٹ ہونے کے بعد جو دیگر قوتیں تھیں وہ کھل کر سامنے آئی. انہوں نے یہ ورلڈ آرڈر, یہ ورلڈ رینکنگ سسٹم, یہ سارا چینج کر دیا. اب آپ دیکھیں امریکہ کو آپ سپر پاور نہیں کہہ سکتے. سر دنیا بدل رہی ہے, دنیا بدل رہی ہے. ہم اس دور میں ہیں جب ایک سپر پاور ختم ہو کے کوئی دوسری ابھر رہی ہے, ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے یہ. تو یہ جو ایران کو تو ہم سپر پاور نہیں کہیں گے. نہیں, میں چائنا کی بات کر رہے ہیں. رشیا اور چائنا, میرا خیال ہے کہ چائنا زیادہ بڑی طاقت ہے. میرا ذاتی خیال ہے, ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, کیونکہ چائنا نے ثابت بھی کیا. چائنا نے جب دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی, عیاشیاں کر رہی تھی, تو چائنا جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں معجزے کر رہا تھا, اور وہی انہوں نے استعمال کیا ہے اپنی ساری فزکس کو اپنی ملٹری اکوپمنٹ کے لیے. جب ملٹری اکوپمنٹ میں ان کو یہ ملکہ حاصل ہو گئی, تب انہوں نے دنیا کی طرف اپنے رویے کو تھوڑا, وہ جو دبنے والا رہ گیا تھا وہ ختم کر کے اپنی خودداری کے لیول کو. صحیح کہا, ٹرمپ نے ایکسپوز کر دیا اپنے آپ کو, اپنے ملک کو گرا دیا. ٹرمپ نے تو امریکہ کا ستیہ ناش کر دیا سر, وہاں کی اکانومی کا بھی ستیہ ناش کر دیا. ٹرمپ تو ابھی اس کو, جو اس کے ساتھ والے لوگ تھے, اس کی جماعت کے لوگ تھے, اس کے سپورٹرز تھے, وہ نہیں اس کو آن کرے. جعفری صاحب بالکل درست ہے, ایسا ہی ہے کہ ٹرمپ نے ناک کٹوا دی, اپنے ملک کو کسی حد تک ڈبو دیا. ایک بھرم بنا ہوا تھا سپر پاور کا, وہ بھرم بھی تار تار کر دیا. کیا یہ اچھا تھا اگر آپ شروع میں ہی مذاکرات کی میز پر آ جاتے, یا اگر دھمکیاں بھی دیتے تو ایک حد تک دیتے, تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کا اپنا بھی بھرم رہ جاتا. تو لیکن آپ نے اپنے جذبات میں آ کر, اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کے ٹکر لے لی, اور پھر نقصان در نقصان. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو مذاکرات کی میز پر آنے پڑ رہا ہے, اور مذاکرات کے لیے آپ کا جو سہارا ہے وہ پاکستان ہے, اور پاکستان ہی ہر میدان میں آپ کو سپورٹ کرے گا, اور آپ کو پہلے کی طرح, ماضی کی طرح, چاہے افغان وار ہو چاہے کچھ بھی ہو, پاکستان نے ہی آپ کو ہمیشہ بچایا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.